बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के सब्जेक्ट के लेक्चर्स का आगाज़ किया और उसमें अंग्रेज़ी के अपलोड कर दिए हैं, 9th की बायोलॉजी के रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए और अभी हम 10th की बायोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ हम स्टार्ट किया हुआ। 10th की बायोलॉजी में से चैप्टर 10 का पार्ट 1 हम रिकॉर्ड करके वो भी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें गैसेज एक्सचेंज को डिस्कस किया गया है। और इसी लेक्चर का यानी कि चैप्टर 10 के लेक्चर्स का पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। गैसेस का तबादला जानवरों में और पौधों में किस तरह होता है, उसको हमने ट्रांसलेशन के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्योंकि ऑलरेडी ये इंग्लिश मीडियम की बुक को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, हम इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपकी हेडिंग दी गई हैं, हम उसको हल्का फुल्का एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको आप अडॉप्ट करके अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो 9th और 10th के हैं, इन लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो उसका इंटीमेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को लाजमी बताएं। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो यूनिट 10 के लेक्चर्स का पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपका जो रेस्पिरेशन का सिस्टम के अमराज हैं, उसमें क्या होता है कि इसमें जो इस सिस्टम में बहुत से अमराज लोगों को मुतासर करते हैं, जो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में इन अमराज की शरह खासतौर पर ज़्यादा है। इसकी वजह ना सिर्फ शहरी बल्कि देहाती फ़ज़ा में हवाई आलूकारों यानी कि पोल्यूशंस का वजह से इनके पोल्यूटेंट्स का इसमें ज़्यादा मकदार मौजूद हैं। चंद अहम रेस्पिरेटरी अमराज आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं या बयान किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है ब्रोंकाइट्स। ब्रोंकाइट्स में क्या होता है कि ब्रोंकाइट्स में या आपका जो क्या कहते हैं इसको, ब्रोंक्लेस, ब्रोंकाई या ब्रोंक्लेस, इसमें जो चीज़ें आपके सामने जो होती है कि आपके ब्रोंकाइल्स में होने वाली जो सोजिश होती है उसको हम ब्रोंकाइट्स कहते हैं। और इस सोजिश में ट्यूब्स के अंदर म्यूक्स की बहुत ज़्यादा सेक्रेशंस निकलती हैं, जिससे ट्यूब्स की दीवारों में सोजन हो जाती है और ये ट्यूब्स अंदर से तंग हो जाती हैं, जैसा कि शक्ल में 10.8 में दिखाया होगा। आगे हम उसको आपको बताएंगे। तो इसकी वजह से जो वायरसेस, बैक्टीरिया या सोजिश पैदा करने वाले जो केमिकल होते हैं, मसलन तंबाकू का धुआं वगैरह, इसमें केमिकल इरिटेशंस जो होती हैं, जिसमें तंबाकू का धुआं वगैरह भी होती है, इसको ब्रोंकाइट्स का बायस बनते हैं। यानी कि जो इसकी जो सेक्रेशंस कर जाते हैं, जो इसके मोक्स को और उनके ट्यूब्स को जिसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो इस तंबाकू की वजह से बनती है। इसकी भी दो टाइप्स हैं, ब्रोंकाइट्स की दो टाइप्स हैं, जिनमें एक्यूट और क्रोनिक कहलाती है। जिन्हें एक्यूट और क्रोनिक उसको कहा जाता है। द एक्यूट जो है आपकी ब्रोंकाइट्स आमतौर पर तकरीबन 2 हफ्ते तक रहता है और मरीज ब्रोंकाई या ब्रोंकोल्स को मुश्किल जो आपका लॉस है या नुकसान पहुंचे बगैर सेहतयाब हो जाता है। यानी कि 2 हफ्ते तक मजीद इसको रहता है और ये तकरीबन इसको कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ये जो क्रोनिक ब्रोंकिस्ट है उसको सेहतयाब मरीज इसमें हो जाता है। इसके साथ साथ जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें ब्रोंकाई क्रोनिक जो चूंकि लंबे अरसे तक यानी कि सोजिश रहने वाली बीमारी है और ये ब्रोंकाइटिस आमतौर पर 3 माह से 2 साल तक रहता है। पहले वाला जो आपका 2 हफ्ते रहता है और ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये आपका 3 माह से 2 साल तक इसकी जो सोजिश है ये बीमारी आपकी रहती है। जो सिम्टम्स है यानी कि जो अलामात हैं इसकी जो ज़हर होती हैं, जिसमें खांसी, सांस में हल्की खरखराहट, बुखार, सर्दी लगना और सांस की तंगी वगैरह बारी काम करते वक्त इसमें शामिल होती हैं। तो ये कोरोनाकाई ब्रोंकाइटिस का बायस बनती है। नेक्स्ट जो आपका डिसऑर्डर है डियर स्टूडेंट, उसमें एफिसीमा उसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आप एफिसीमा में एलोलाई की जो दीवारें हैं उसमें टूट जाती हैं और इससे एलोलाई के सेक्स जो बड़े होते हैं हो जाते हैं, मगर गैसों का तबादला करने वाली जगह का जो सतही रकबा है उसमें वो कम हो जाता है। यानी कि सरफेस एरिया और गैसेस एक्सचेंज का जो जैसा कि 10.9 में आपको दिखाया गया है। और ये यहाँ पे एफिसेमिया का जो चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो इसमें जब फेफड़ों का टिश्यू टूटता है तो
ایکسپیریشن جو بعد میں پھیپھڑے اپنی پہلی والی شکل میں واپس نہیں آتے، تو اس طرح ہوا باہر انہیں نہیں دھکیل سکتی اور دو پھیپھڑوں کے اندر ہی پھنس جاتی ہے۔ ایفیسیما کی علامات سانس کی تنگی، تھکاوٹ یا بار بار ہونے والی ریسپیریٹری انفیکشنز، وزن میں کمی کا ہونا اس میں شامل ہے۔ یہ اس کی علامات شامل ہے، یعنی کہ بار بار اس میں انفیکشنز میں اور وزن میں کمی ہونا جس میں ایفیسیما کی علامات کا ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت تک عموماً مریض اپنے پھیپھڑوں کا 50 سے 70% جو ٹیشو ہے اس میں ہو چکا ہوتا ہے، اور خون کی جو سطح ہے اس میں اتنی گر جاتی ہے کہ اس کی بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے ایلولائی ہے، اور نارمل بائیں اور ایفیسیما سے متاثرہ جو آپ کے جو پھیپھڑے وغیرہ ہیں یہ وہاں سے وہ دکھایا گیا ہے۔ نیکسٹ جو آپ کو یہ جو شکل آپ کو 10.10 میں جو دکھائی گئی ہے، یہ نیمونیا کی شکل دکھائی گئی ہے جس میں نارمل ایلولائی اور ایلولائی فلڈ اپ ود ایس، تو اس طرح آپ کو کھانسی میں آپ لیتی ہے اور سانس میں پرابلم ہوتی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں۔ یہ نمونیا سے ڈیئر اسٹوڈنٹ متعلق ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ نمونیا کیا ہوتا ہے کہ نمونیا میں جو ایک پھیپھڑوں والا انفیکشن ہے، اور اگر یہ انفیکشن دونوں پھیپھڑوں کو متاثر کرے تو اسے ڈبل نمونیا کہتے ہیں۔ اس انفیکشن کی سب سے عام وجہ یہ ہے کہ بیکٹیریم ہے جو آپ کو جن کو آپ اسٹریپٹوکوکس نیموٹائی کا نام دیتے ہیں، چند وائرل انفیکشن جس کو انفلوئنزا وائرس سے ہونے والے اور فنکشن انفیکشنز کے نتیجے میں بھی آپ کا یہ نمونیا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ آپ کا وہ والا بیکٹیریم اور اسٹریپٹوکوکس نمونیا اس کو آپ کہتے ہوتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، تو نمونیا کے جو ذمہ دار چیزیں ہوتی ہیں اس کو جس کی وجہ سے یہ جو انفلوئنزا وائرس آپ کا جو پھیلتا ہے جس سے انفیکشنز میں اضافہ ہوتا ہے اور نمونیا کا جو باعث بنتا ہے، اس میں جب ایلولائی یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں، نمونیا کے ذمہ دار جاندار وہ وہاں ٹھہرتے ہیں اور اپنی تعداد اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ تعداد بڑھ جاتی ہے تو وہ پھیپھڑے کے ٹشو کو توڑنا شروع کرتے ہیں، اور یہ حصہ یعنی کہ فلوئڈ آپس سے بھر جاتا ہے۔ یہ فلوئڈ آپس سے باہر جاتا ہے۔ نمونیا کے علامات سردی لگنا اور اس کے تیز بخار، کپاہٹ اور بلغم بری کھانسی ہے۔ مریض کو سانس کی تنگی ہو سکتی ہے۔ مریض کی جلدی رنگت سیاہی یا ارغوانی مائل ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے خون میں کم آکسیجن شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں جو چیزیں شامل ہوتی ہے، اسٹریپٹوکوکس نیموٹائی سے ہونے والے نمونیا سے بچاؤ کی ویکسین دستیاب ہے، اور اس کے ساتھ آپ جو ہے نا اس کا علاج معالجہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو چیز یاد رکھنے والی ہے کہ اینٹی بائیوٹکس کی دریافت سے پہلے نمونیا کے 1/3 مرض انجیکشن سے یعنی کہ اس انفیکشن سے فوت ہو جاتے تھے جب اس کا علاج دریافت نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کو علامات بھی بتا دی ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس میں جو جلد کی رنگت سیاہی اور ارغوانی مائل ہو جاتی ہے، اور اس میں کھانسی، تیز بخار، کپاہٹ اور بلغم وغیرہ اس میں آتی ہوتی ہے۔ یہ آپ کا نمونیا کہلاتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا ہے استما۔ استما ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک طرح کی یہ الرجی ہے جس میں برونکائی میں اس میں بھی سوزش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایریا الرجی کا ایریا ہے، اور یہ آپ کا برونکسٹ جس میں سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ساتھ ہی آپ کا جو سکڑا ہوا یہ آپ کا میوکس ہوگا، اور اس میں کنسٹرکٹڈ چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور یہ آپ کا دمہ، ہم اس کو استما، اس کو دمہ بھی بولتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کی الرجی ہے جس میں برونکائی میں سوزش پیدا ہوتی ہے اور وہاں پہ زیادہ موکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہوا کی نالیوں میں اس کا سکڑا ہوا آ جاتا ہے، جیسا کہ شکل 10.11 میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہوا کی نالیاں یہاں پہ، اور ان میں جو موٹاپا ہو جاتا ہے سوزش کی وجہ سے، اور اس میں دمہ کے مریض میں برونکائی اور جو برونکلز الرجی پیدا کرنے والے مختلف عوامل ہے جس کو الرجینز کہتے ہیں، مثلاً گرو، دھواں، خوشبو، پولز وغیرہ کے احساس ہو جاتے ہیں۔ جب ایسے کسی الرجن سے سامنا ہوتا ہے تو حساس ہوا کی نالیاں فوری اور غیر معمولی رد عمل دکھاتی ہیں اس میں، اور اس حالت میں مریض کو سانس لینے میں مشکل پیش آ جاتی ہے۔ دمہ کی علامت مختلف علامتوں میں سے مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ جو سمٹمز آف استما ہے اس میں مختلف ہو جاتی ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ سانس اکھڑنا، اس میں جب آپ مشقت کر رہے ہوتے ہیں یا رات کے بعد کھرکھراہٹ کرتے ہیں تو اس میں پرابلم ہوتی ہے، کھانسی اور سینے میں تنگی کا
احساس ہوتا ہے، یعنی کہ شارٹنیس آف بریتھ ہو سکتی ہے، اور سینے میں اس کے دمہ کے علاج کے لیے ایسے کیمیکلز دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی کیورنس کے لیے، اس کی علاج کے لیے کاف اینڈ چیسٹ ٹائٹنس، یعنی کہ اس کی جو چھاتی وغیرہ وہ بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور جن میں آپ کی برونکائی اور برونکائی کو کھولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ایسی دو انہیلز کی شکل میں دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسی چیزیں ان کو میڈیسن جو انہیلز کی شکل میں دی جاتی ہے تاکہ ان کا جو سانس کا عملہ ہے پھیپھڑوں میں وہ اس میں آسانی پیدا سکے۔ لنگ کینسر اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھیپھڑوں کا جو کینسر ہوتا ہے اس میں پھیپھڑوں کے کینسر سے مراد پھیپھڑوں کے ٹیشوز میں بے قابو سیل کی ڈویژن ہو جاتی ہے جو کہ بیماری کا باعث بنتی ہے، اور سیلز کسی کنٹرول کے بغیر تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں رسولیاں یعنی کہ ٹیومرز بنا ڈالتے ہیں، جیسا کہ شکل 10.12 میں آپ کو دکھایا جائے گا یا دکھایا گیا ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ والی چیزیں آپ کے سامنے جو ہے، یہ سیلولر گروتھ پھیپھڑوں سے نکل کر جو آپ کی دوسرے قریبی ٹیشوز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانس کی تنگی، کھانسی اور خون کی کھانسی بھی اس میں شامل ہے، اور وزن میں اس کی جو کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں ویٹ لاس بھی ہو جاتا ہے، کافنگ ہوتی ہے، شارٹنیس آف بریتھ ہے، سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، اور جو مین اس کی جو کسی بھی کینسر کی بڑی وجہ جو اس کا ہوتی ہے اس کا وہ جو کیریسینوئنس یعنی کہ کیریسیوجینز جو ہوتے ہیں اس میں سگریٹ کے دھوئیں شامل ہوتے ہیں، اور آیونازک ریڈکشن اور وائرل انفیکشن اس میں شامل ہو جاتا ہے، جس میں تمباکو نوشی پھیپھڑوں کے کینسر کی بڑی وجہ ہے۔ تمباکو نوشی نہ کرنے والے پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے، جو کہ سگریٹ کے دھوئیں کے باعث 50 سے زیادہ ایسے کارسیوجینز موجود ہوتے ہیں جن کی پہچان ہو چکی ہے، یعنی کہ اس کو بھی جو نا ڈائگنوز کر دیا گیا ہے، جس کی تعداد 50 کے قریب ہو جاتی ہے، اور اس کی جو جن کو پیسو اسموکنگ یعنی کہ کسی دوسرے کی اسموکنگ سے پیدا ہونے والے دھوئیں کا سانس کے ذریعے اندر جانا بھی پھیپھڑوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ سگریٹ کے جلتے ہوئے کنارے سے نکلنے والا دھواں اس دھوئیں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو فلٹر والے کنارے سے نکلتا ہے۔ تو اس کو جو ہے نا پھیپھڑوں کے کینسر سے بچاؤ کے لیے جو اس کی ایلیمینیشنز ہے، اس میں ایک ابتدائی جو منزل ہے اس کی اسموکنگ کا ختم کرنا ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت جس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، حکومتوں کو تمباکو کے اشتراط بند کرنے کا کہا ہے تاکہ نوجوانوں کو اسموکنگ اختیار کرنے سے بچایا جا سکے۔ تو یہ آپ کے کینسر کا باعث بنتے ہیں، اور ان میں یہ آپ کو علامات دکھائی گئی ہیں آپ کی شکل میں، تو یہ آپ کا لنگس کینسر کا آپ کا باعث بنتا ہے، جس میں آپ اس میں جو ہے یہ آپ کے کچھ نارمل پھیپھڑے جس میں لنگ کینسر دکھایا گیا ہے، اور کچھ چیزیں اس میں علیحدہ جو آپ کو دکھائی گئی ہے۔ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس کو ختم کرنے کے لیے تمباکو پر پابندی ہونی چاہیے۔ بیڈ افیکٹ آف اسموکنگ، کیونکہ اس کی وجہ سے 4000 سے تقریباً اس میں کیمیکل پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی جو سیکرونین جینز ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جو ایک زہریلے ہوتے ہیں اور بہت سے جو اس میں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ یہ آپ کے بیڈ افیکٹ ہیں اسموکنگ کے، اور اس میں دھوئیں موجود کیمیکل اسموکنگ کے تقریباً 4000 سے زیادہ کیمیکل پائے جاتے ہیں، جو کم سے کم 50 کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس سے بنتے ہیں، اور بہت سے دوسرے زہریلے کیمیکلز بھی اس میں بہت سا باعث بنتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے، یعنی کہ many people thinking lung cancer is the only smoking related disease، کہ اسموکنگ سے متعلق بیماری صرف پھیپھڑوں کا کینسر ہے، اور یہ اسموکرز اموات کی پہلی بڑی وجہ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ سگریٹ کا دھواں انسان کے جسم پر سرے سے بہت تک اثر کرتا ہے۔ اسموکرز میں زندگی کے لیے خطرہ بن جانے والی بہت سی ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جو کہ دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسموکنگ سے گردوں اور اورل کیوٹی پر لیرنکس، چھاتی، مثانہ اور پینکریاز وغیرہ میں بھی کینسر کا باعث بنتا ہے۔ تمباکو کے دھوئیں میں بہت سے زیادہ موجود کیمیکلز ہوا کی نالیوں کو توڑتے ہیں، جس سے ایفیسیما اور دوسرے ریسپریشنز کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بیڈ افیکٹ اور اسموکنگ کے متعلق یہ کچھ آبزرویشنز تھی جس کو ہم نے آپ کو بتایا۔ اسموکنگ کا اثر جو ہے وہ کینسر کا باعث بھی بنتا ہے، کڈنیز کا یعنی کہ گردوں کا، اور اورل کیوٹی، لیرنکس، آپ کے بریسٹ یعنی کہ چھاتی، بلیڈر وغیرہ، اور سائٹس جو آپ کے ہیں مونوکاربن ڈائی آکسائڈ ہیموگلوبن کی آکسیجن لے جانے میں بھی آپ کی جو صلاحیت اس کی وجہ سے کم ہوتی ہے۔
اور اس میں ایسی بلڈ پلیٹلیٹس بننے کے عمل کو تیز کرتے ہیں جو پلیٹلیٹس کی تعداد تقریباً نارمل سے زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا بڑھنے کا باعث بنتی ہیں اور اس میں جو انفیکشنز ہوتی ہے خاص طور پر پھیپھڑوں کا اس میں زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے اور مثال کے طور پر اسموکنگ سے آپ کے تقدق کا جو سسٹم ہے اس میں جو 2-4 سے زیادہ خطرہ اور نمونیا کا 4 گنا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور جو اسموکنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کمزوری ان پر رنگ چڑھ جانے کی وجہ سے ذمہ دار ہوتی ہے اور اسموکرز میں دانت گرنے کا عمل نان اسموکرز کی نسبت 2 سے 3 گنا زیادہ آپ کا بڑھ جاتا ہے. تو اس یہ یعنی کہ بیڈ افیکٹ آف اسموکنگ ہے اور اسموکنگ کی وجہ سے نارمل لنگز ہیں اور اسموکرز یعنی کہ یہ آپ جو اسموکنگ نہیں کرتا یہ اس کے پھیپھڑے ہیں اور جو کرتا ہے یہ اس کے پھیپھڑے ہیں اور یہ تمام کے تمام اسموکنگ کی وجہ سے اس کے اثرات ہیں. ان تمام چیزوں کو ڈسکس جو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی وجہ سے کیا یعنی کہ 2 سے 3 دفعہ اس کا ٹوتھ لاس اس ٹوتھ ٹریٹ ان ہائی اسموکنگ ان نان اسموکر کی وجہ سے 2 سے زیادہ گنا اس میں دانت کے گرنے کا بھی خطرہ آپ کا ہو سکتا ہے جس میں جو آپ کا جو اسموکنگ کرنے والے ہیں اس میں جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ تمباکو کے دھوؤں کی وجہ سے موجود کاربن مونو آکسائڈ اور ہیموگلوبن جو آکسیجن لے جانے کی صلاحیت کو کم کرتی ہے. دھوئیں میں بہت سے دوسرے کیمیکلز جس میں بلڈ پلیٹس بڑھنے کے عمل کو تیز کرنے کا عمل زیادہ ہوتا ہے پلیٹلیٹس کی جو تعداد ہے اس کو بھی نارمل کرنے کا باعث بنتے ہیں. تو یہ بیڈ افیکٹ ہے آف اسموکنگ جس کو ہم نے آپ کو یہاں پہ بتایا گیا. کچھ انڈرسٹینڈنگ کنسیپٹ ہے یہاں پہ جو ہم نے ڈسکس کی ہے اور کچھ شارٹ کوشچن ہے اس کو آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کی جو نالج کے لیے یہاں پہ چیزیں دی گئی ہیں اور کچھ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے نالج کو انہینس کرنا ہے. سائنس ٹیکنالوجی اور سوسائٹی میں کیا آپ کا رول پلے ہے یہ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ زمین پہ جو ایئر پولوشن ہے گیسز کا اخراج ہے آرٹیفیشیل جو وینٹیلیٹر ہے اس میں مصنوعی آپ کا جو سانس لینے کا عمل ہے آرٹیفیشیل بریدنگ بھی آپ مریضوں کو دیتے ہیں اور اس طرح جو بریدنگ کا جو عمل ہے جو فسل فولز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. یہ کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اس قسم کے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ. یہ آن لائن لرننگ کی کچھ ویب سائٹ دی گئی ہیں ان کے تھرو آپ اپنے ان کو کلک کر کے اپنے نالج کو بایولوجی سے ریلیٹڈ جو 10th کلاس کے سبجیکٹ ہے اس کو مزید آپ انہینس کرتے ہیں. یہ تھا لیکچر آپ کا یونٹ 10 کے لیکچر کا پارٹ 2 جس کو ہم نے ڈسکس کیا اور اس میں جو ریسپریٹری ڈس آرڈر تھا یعنی کہ سانس لینے کی دشواریاں تھیں جو بیماریاں تھیں ان کو مختلف مراحل میں مختلف چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ اور ان کو امیج کے تھرو جو یہاں پہ بتائی گئی تھی ان کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں پسند آئے گی. کمنٹ سیکشن کو لازمی بتائیے تاکہ اس میں مزید ماڈیفکیشن کی جا سکے. لائک کیجیے شیئر کیجیے فیس بک انسٹاگرام اور واٹس ایپ وغیرہ پہ اپنے دوست کو بتائیے اور باری بار کنفیوژن سے چھٹکارا حاصل کیجیے اس چینل پہ آ کر. اور یہ فار ہول دا لائف یہاں پہ جو یہ ایسٹ آپ کے لیے پڑا ہوا ہے فری آف کاسٹ آپ یہاں سے اپنے لیکچر لینے کے بعد اپنے نالج کو انہینس کرتے ہوئے اپنی باری بار کنفیوژن کو آپ بچا سکتے ہیں اور ان پیسوں کو کسی اور جگہ پہ آپ انویسٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت ہماری طرف سے اللہ حافظ. ہومیوٹوسس جس میں ہومیوٹوسس کو ڈسکس کیا جائے گا چیپٹر 11 ایک اور لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں گے. یہ 10ویں کلاس کی بیولوجی کے لیکچرز کا آغاز ہو چکا ہے. ہمیں دیجیے اجازت ہماری طرف سے اللہ حافظ.